बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, बिलाखिर हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहदा हो गया और इसके नुकात जो अब तक सामने आए हैं उस पर डिस्कस करेंगे। किन कोशिशों से ये मुआहदा हुआ, इस पर अमल दरामद का तरीक़ेकार क्या होगा और इसके आने वाले वक्त में क्या मुज़म्मरात हो सकते हैं, आज का हमारा ये मौजू है। साथ ही प्रोग्राम के अंदर जिक्र करेंगे कि हुकूमत ने एक बार फिर नायब ऑर्डिनेंस में तरमीम की है। अब इस तरमीम का किसको फ़ायदा होगा और किसको नुकसान। साथ ही प्रोग्राम के अंदर जिक्र करेंगे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये साहब, अगर हम गुज़िश्ता 10 दिन के वाक़यात के ऊपर नज़र दौड़ाएँ और जो वफाकी वज़रा के जो बयानात थे कि जी कल अदम है, भारत से फंडिंग होती है, ये है वो है, क्या कुछ नहीं कहा गया एक ज़िम्मेदारान अफराद की जानिब से। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि मामला मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर आता है और उलमा इकराम अपना किरदार अदा करते हैं, हमारे आर्मी चीफ अपना किरदार अदा करते हैं, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आते हैं और बिलाखिर मुआहदा तय पा जाता है। लेकिन इस मुआहदे को मंजर आम पे नहीं लाया गया। ज़ाहिर है आप इस तमाम तर प्रोसेस के अंदर भी शरीक रहे हैं, मुआहदे के नुकात का भी आपको इल्म होगा। कितनी बड़ी पेशरफ्त है एक तो ये, और दूसरी बात जो इल्ज़ामात लगाए गए, तो क्या उन इल्ज़ामात की कोई अदालती तहकीकात नहीं होनी चाहिए कि क्या वतीरा है कि किसी के ऊपर भी आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दें कि यार ये भारत से फंडेड है या फलाना है, तो भारत से फंडेड है और फिर उसके साथ अगले दिन आप साथ भी बैठ जाएं। तो ये जो तर्ज़ अमल है ये कितना नुकसानदेह है, और उसके बाद फिर इस तरीके लब्बैक का जो मुस्तकबिल है अब उसकी जो शक्ल होगी वो क्या होगी। देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ज़रा बात अब तो वायदा हो गया है, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए कि पहली बात यह है कि गवर्नमेंट या इमरान खान साहब या बाकी लोग जो हैं ये किसी किस्म का एक्शन करने से पहले अपनी स्ट्रेंथ को एवेल्युएट कर लें। 21 तारीख को जिस वक्त मैं वहाँ गया हूँ तो ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब और एजाज चौधरी साहब जो थे उसके अंदर शामिल थे, मुझे भेजने के अंदर थ्रू इमरान खान साहब, एजाज चौधरी, मैं, ये 3 लोग थे। तो मैंने एजाज चौधरी साहब से कहा कि आप CCPO को कह दें कि मैं वहाँ नाके से गुजरते हुए मैं वहाँ तक पहुँचूँगा, ठीक है, तो मुझे कोई रोके ना वहाँ पर। तो तहरीक लब्बैक वालों ने उससे पहले मुझे अपना पूरा इख्तियार दे दिया था कि आप हमारी तरफ से सालिस हैं विद मैक्सिमम। अगर मैं मैक्सिमम बता दूं तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएं। अच्छा, ठीक। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप CCPO की ज़रूरत नहीं है, हम आपको धरने में ले जाएंगे गाड़ी समेत। अच्छा। और ये वो वक्त है कि जब पूरे का पूरा धरना कॉर्डन ऑफ हो चुका हुआ है, पूरे का पूरा वो सारा इलाका जो है उसके ऊपर ट्रैफिक बंद हो चुकी हुई है, हर चीज़ खत्म हो चुकी है और हलाकतें नहीं हुई थी। हलाकतें नहीं हुई थी। और हुकूमत को ये बताया जा रहा था मेरी इतलात के मुताबिक हम इनको मुल्तान रोड से बाहर नहीं निकलने देंगे, ऐसी की तैसी रिट ऑफ द गवर्नमेंट यही हम एस्टैब्लिश करेंगे, हम देखेंगे क्या। वो मुझे गाड़ी लेके सीधा एन जहाँ पर धरना शुरू होता था मस्जिद रहमतुल्लाह उस वहाँ पर गाड़ी समेत वहाँ पहुँचा दी। अच्छा। मैं हैरान। उन्होंने कहा सर आप ऐसा करें कि आप मास्क पहन लें, क्योंकि धरने वाले लोग जब आपको पहचानेंगे तो नारे वारे लगाएंगे। तो ये मैं वहाँ चला गया, मैंने वहाँ बैठ के मुज़ाकरात किए, सब कुछ किया। करने के बाद मैंने उसके बाद पूरी कहानी पहले भी सुना चुका हूँ, इमरान खान साहब को बता दिया। अगले दिन फिर उनको उसके बाद वो धरना चला है। अब वो लोग जिन्होंने एक अरसा ब्रीफिंग दी थी इमरान खान साहब को कि ये चंद लोग हैं, ये चंद शरारती लोग हैं, इनको हम ये करते हैं, इनको कुचल के रखते हैं, आज अगर इनकी बात मान ली कल PDM की बात माननी पड़ेगी, कल फलां की बात माननी पड़ेगी, ये लोग आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये जज्बात से खेल रहे हैं, ये मजहबी कार्ड है, ये है वो है सारा। इस दौरान हुआ यह कि वो लोग शदरा पहुंच गए, क्रॉसिंग ऑल द बैरियर्स। वो जैसे शदरा पहुंचे तो आप इनको हालात का अंदाजा हुआ कि ये तो क्या हो गए। फिर रात को शेख रशीद भी आए और नूरुल्लाह काजी भी आए और बाकी लोग भी आए, और फिर एक जगह पे इनको इकट्ठा किया गया। इकट्ठा करने के बाद इनके साथ कुछ मामला तय किए गए। देखिए ना, मतलब यह कि जब आप तय कर लेते हैं ना, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अगर हुकूमत ही अपने वादे को पूरा नहीं करेगी तो आम आदमी कहां से करेगा। नहीं, जब आपने कहा कि जब मामला तय हुए 2 वुज़रा के साथ, ये शादरे में हुए, जब शादरा पहुंच चुके हैं, शादरा के बाद उसके बाद जो सादों में बैठे, सादों की में तो सारा वो हुआ, सादों की बात की बात, सादों की बात। अच्छा। वो जब वो चल पड़े, वो चल रहे हैं, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन्होंने साद रिजवी साहब को भी निकाला जेल से, 5 शूरा के मेंबरों को भी निकाला, और भी बहुत सारे लोग, 12 के करीब लोगों को वहां बुलाया। शेख रशीद साहब उसको हेड कर रहे थे। साद रशीद ने आते ही कहा कि मैं इस शख्स से
مذاکرات نہیں کرنا چاہوں گا. اچھا. جس پہ شیخ رشید اٹھ کے جانے لگا تو انہوں نے کہا نہیں ان کو رہنے دے. باقی لوگوں نے سمجھایا کہ اور کون ہے حکومت میں؟ وزیر داخلہ. وزیر داخلہ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. تو وزیر داخلہ صاحب نے مذاکرات کیے, کو 300 بندے چھوڑے, ان کو کہا کہ آپ ایک راستہ کھلا کر دیں اور ہم جا کے بات کر لیں گے. یہ بات ہے 22 تاریخ شام 22 کے بعد جب وہ نکل چکے ہوئے تھے. اگلے دن انہوں نے راستہ کھلا کر دیا, ایک سے ایک سائڈ چلنا شروع. یہ مرید کے پہ بیٹھے ہوئے تھے. جی مرید کے. اس کے بعد شیخ رشید صاحب نے جہاں جا کے ایک بہت بڑی غلط بیانی دی کہ وہ کہتے ہیں جی فرانس کا سفیر واپس کرو. نہ سفیر ہے نہ کچھ اور ہے. میرے ساتھ جو طے ہوا تھا اس میں فرانس کے سفیر کی بات سمجھ. وہ کہتے ہیں خادم حسین رضوی صاحب جو تھے یہ معاملہ طے کر چکے ہوئے تھے. معاملہ ہے حکومت کی کورٹ میں کہ انہوں نے جو سفیر جو قرارداد پیش کی ہے اس قرارداد پہ ووٹنگ کرائیں. اور ووٹنگ میں پتہ چل جائے گا نون لیگ کہاں ہے, پیپل پارٹی کہاں ہے, ایم کیو ایم کہاں ہے, فلاں کہاں ہے. حرمت رسول اور سارے لوگ ڈرتے تو اسی بات پہ ہیں. اور اس سے پتہ چل جائے گا. اور جب وہ ووٹنگ ہو جائے گی وہ پکڑا کے فرانس کے سفیر کے ہاتھ میں پکڑائے کہ جی ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں. وہ واپس بھیجنا نہ بھیجنا برابر ہو جاتا ہے اس کا. پرسانا نان گریٹا جب آپ قرار دے دیں کسی کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دینا یہی کافی ہوتا ہے انٹرنیشنل اس کے نارمز کے اندر. 3 جو مطالبات تھے اس میں نے ان کو بھی کہا تھا 2 مانے جا سکتے ہیں, 1 نہیں مانا جا سکتا, وہ اس میں دیر لگے گی. اس کے بعد اس کا فواد چوہدری صاحب آ گئے. فواد چوہدری صاحب نے اپنی ایک منطق پیدا شروع کر دی. انہوں نے وہ کام شروع کیا. میں آج یشونت سینہ کا ایک سٹیٹمنٹ سن رہا تھا. اس نے آ کے کشمیر سے آیا واپس اور اس نے آ کے بیان دیا. اس نے کہا کہ ایک ہوتی ہے رٹ آف دا گورنمنٹ اور ریاست. وہ ریاست جو ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر کسی بدماش کا ڈیرا نہیں ہوتی کہ میرے 4 مرے ہیں تو میں 40 مار کے آؤں گا. وہ 40 جو مارتے ہیں وہ بھی ریاست کے بچے ہوتے ہیں. صحیح ہے. وہ کسی اور کے نہیں ہوتے. ریاست کرتی یہ ہے کہ اگر 2 مر گئے ہیں اپنے تو چلو یار اگر 2 کی زندگی چلی گئی ہے تو باقی 20 کی میں بچا لوں. لیکن انہوں نے اس طرح کی باتیں شروع کر دی. اب یہ معاملہ چلتے چلتے وہ آگے جا کے وہ اس میں پہنچ گئے سادوکی میں اور کاموکی میں ملینز جیسے کہتے ہیں من جو تھے نا وہ ان کے اوپر پول کی پتیاں نچھاور کی گئیں. لوگ آ کے نکلنا شروع ہوئے. گجرانوالہ تک پہنچ. اس دوران ساری شورا جو ہے اس کو اٹھا کے پنڈی لے جایا گیا. اچھا. پنڈی لے جا کے ایک ریسٹ ہاؤس میں رکھ دیا گیا. اس دوران میری بات ہوئی جب ایک شورا کے رکن تھے تو انہوں نے کہا جی 3 دن سے ہم یہاں پر ہیں, ہمارے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے, کسی نے بھی نہیں کیے. یہاں سے ایک گورنمنٹ نے ان لوگوں کی کمیٹی بنائی جو واقعی ناقابل یقین حد تک مجھے لگتا تھا کہ یہ اس میں لوگ سیریس ہی نہیں. حامد رضا کو سربراہ بنایا گیا تھا. کیوں؟ اور حامد رضا جس کی مسجد میں آخری ٹی ایل پی سے لڑائی ہوئی ہے اور اس نے ٹی ایل پی کو جوتے مار کے باہر نکال دیا کہ تم سیاسی نعرہ لگاتے ہو لبیک کا. اور انہوں نے باقاعدہ ٹی ایل پی نے اپنے سارے کے سارے جسے کہتے ہیں گروپس پہ سب کچھ باقاعدہ شائع کیا. پھر اور دوسرے لوگ صرف اچھا یہ وہ لوگ ہیں. اچھا یہ تو کمیٹی بنائی تھی حکومت نے, عمران خان صاحب نے جو 12 رکنی کمیٹی بنائی. اچھا یہ جو مفتی منیب صاحب بشیر فاروقی صاحب کی جو انٹری ہوئی ہے یہ کس مرحلے پر ہوئی ہے اور انہوں نے جو فیصلہ کن کردار ادا کیا؟ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جس مرحلے میں تحریک لبیک کے اندر کچھ لوگ اور شامل ہوئے جس کے بارے میں کچھ رپورٹس کچھ ایجنسیز کو خاص ایجنسیز کو پہنچی, ناٹ آئی ایس آئی, دوسری ایجنسیز. اچھا. کہ وہاں پر ایک خاص طور پہ گروپ کو شامل ہوا ہے جو کہ ٹی ایل پی کا نہیں ہے. اچھا. لیکن لبیک کا نعرہ لگاتے لگاتے ایک قادیانی کے ایشو کو اٹھا کے اس طرح کی صورتحال بنانا چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں. شر پسند جو ایسی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہاں. اچھا اس کے بعد یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے خان صاحب کو باقاعدہ کہا کہ 100-150 بندہ مار بھی دے تو کیا فرق پڑتا ہے. اچھا. اس میں پاکستان کے اکثر جو پنڈی بیس رپورٹرز تھے ان کو ایک جگہ پہ بلایا گیا. اچھا. اور ان کو بلایا گیا اور بلا کے کہا گیا ہم ایکشن لینے والے ہیں, آپ ہمارا ساتھ دیں. ان میں بہت سارے نون لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ ایسا ہوا. اب یہ کیفیت تھی کہ جس کے اندر حکومت اور دونوں طرف ایڈمنٹ صورتحال پیدا ہو گئی تھی. اور ایسی اس میں مطلب سیکورٹی کونسل کے اندر باقاعدہ 3 آرمی چیف اور چیف آف جائنٹ چیف آف کمپنی جو ہوتا ہے چیئرمین جائنٹ چیف آف کمپنی, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں all for all purposes. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کچل کے رکھ دیا جائے تو یہ اگلے کئی 100 سال تک یہ آگ نہیں بجھے گی. صحیح بات. ہم کھڑے ہیں, آپ دیکھ لیں, رینجرز بھی کھڑی ہو گئی ہے, سارا کوئی بلاک بھی کر دیا, اس کے کھندگی کھود دی. اس صورتحال کے اندر پھر آپ کو پتا ہوگا آرمی چیف نے ایک تصویر لی. یہ صبح کے وقت مفتی منیب صاحب کوئی 11 بجے کراچی سے چلے ہیں
اور یہ وہاں پہنچے ہیں. وہاں پر عقیل کریم ڈینر میں اگر ٹکٹ لے کے دیا ہوگا شاید, نہیں جو بھی ہے, لیکن بہرحال ان کا رول ہے. ان کا رول ہے, بہرحال اچھا تھا. وہ تینوں وہاں پر پہنچے ہیں. تو اور بھی لوگوں کو آ گیا تھا, لیکن اچھا ہوا کہ یہ تین تھے, یہ بہتر تھے. مفتی منیب صاحب کی ایک عزت ہے, مقام ہے. انہوں نے پھر جا کے مذاکرات کیے ہیں. پھر وہ سارے کے سارے لوگ جو اینٹی رائٹ تھے, اینٹی ٹی ایل پی تھے, وہ سارے کے سارے نکال دیے گئے. ایک نئی کمیٹی بنائی گئی جو نمبر 1 علی محمد خان, مذہبی آدمی, اسد کیسر, جمعیت سے تعلق سارا کچھ ہر چیز, اور تیسرا شاہ محمود قریشی, پیر صاحب ہیں, بڑی منتا ہے, سب کچھ ہے, خود گدی نشین. ان تینوں کو بلایا گیا. ان تینوں کو وہاں پر انہوں نے بھیجا, اور اس تینوں کے بعد یہ لے کے وہ چلے گئے وہاں پر. اس طرح پھر مجھ سے رابطہ ہوا کہ وہ چلے گئے ہیں واپس, نے پریشانی شروع ہو گئی. اور ادھر سے یہ تھا کہ ادھر سے پولیس کے لوگوں نے پکڑنا شروع کر دیا, یہ کرنا شروع کر دیا سارا کچھ. یہ بڑی 3-4 ایڈمنسٹریشنیں چل رہی تھیں اس وقت یہاں پر اور وہاں پر. پھر جس وقت پھر امیڈیٹلی فوری طور پہ مفتی منیب کو سامنے لا کے اس ایگریمنٹ کے اوپر کر کے وہ کرنا پڑا. اب وہ ایگریمنٹ ایسا ہے جو خفیہ کیوں رکھا ہوا ہے, وائی؟ یہ بڑا سوال ہے کہ سارے ٹی وی چینلز بھی پوچھ رہے ہیں, سب پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے جب معاہدہ کر لیا تو خفیہ کیوں ہے؟ اصل میں ساری وجہ یہ ہے کہ اس کی کچھ چیزیں, ایک تو چیزیں کہ جو عمران صاحب کی ذاتی انا کو بھی, ظاہر بات پرائم منسٹر ہے, وہ کہتے دیکھیں سعد رضوی کو کہتے میں نہیں چھوڑوں گا, پہلے دن سے کہہ رہے تھے. ٹھیک, میں آپ کو اگر میسج پڑھا دوں جو مجھے چھوڑیں, یہ تو امانت ہوتی ہے, رہنے دیں. اچھا, نہیں چھوڑوں گا. اب سعد رضوی کو سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا ہوا, روکا کس نے؟ عمران خان نے. اب انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ جو آرڈر کر دے ہم مان لیں گے. وہ کہتے ہیں جب ایسا جو کہتا تھا یار مجھے فلانا کہتا ہے وزیر تو کورٹ سے آرڈر لیا, تو ایسا جو والا رویہ ہے بالکل یہ ٹھیک. تو وہ انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہو جائے گا, باقی ٹی ایل پی کا جو ہے وہ پروسیس ہونا ہے, وہ جا کے واپس ہونا ہے. اچھا, یہ رہا ہوں گے, جا کے دھرنے میں خطاب کریں گے, پھر وہاں سے اٹھیں گے لوگ. پھر دھرنا میرا خیال یہ ہے کہ کچھ دن تک, ابھی کم از کم انہوں نے کہا 50% تک ہمارے مطالبات پورے ہو جائیں تو ہم چلیں. 50% نے سعد رضوی وغیرہ یہ وہ میں نے کہا شفیق امینی صاحب کو رہا کر دیا, وہ پہنچ بھی گئے تھے, پنڈی سے وہاں پہنچ گئے تھے, مفتی منیب کے ساتھ آئے تھے, اور بھی لوگ, باقی بھی جتنے بھی لوگ یہاں جو باہر تھے. پھر کیسز کا مسئلہ آئے گا. اب کیسز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عدالتوں کا معاملہ ہوتا ہے, وہ بلوے کا. لیکن اصل چیز عثمان صاحب یہ ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے, میرا ایک ہنچ کہتا ہے کہ یہ کوئی 15-20 دن کا کام ہے. اچھا, یہ جو چاند گرہن نہیں ہے 20 تاریخ کا, اچھا, یہ اس کے بعد میرا خیال ہے یہ ختم ہو جائے گا. نہیں اتنا لمبا کیسے, سردی بھی ہے اور یہ صاحب بار بیچارے سڑک پہ بیٹھے ہیں. میرا خیال ہے چلو 15 تک 10 تک ہو جائے گا, کچھ ہو جائے گا جلدی, امید یہ رکھنی چاہیے کہ جلدی ہو جائے گا. لیکن جو میرا سوال تھا, میرا خیال ہے وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے, کہ اب مستقبل جو ہے وہ تحریک لبیک کا, دیکھیں 2 بڑی اہم چیزیں ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ تحریک لبیک کو کالعدم نہیں کہا گیا کل, اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ دونوں سائڈ کے شہداء کے لیے فاتحہ کہی گئی. صحیح ہے, پولیس والوں کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. چلو جی ناظرین, یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے نیب آرڈیننس میں کہ اب کون کون سی اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں اور کس کا فائدہ اور کس کا نقصان. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حکومت نے نیب قوانین میں ایک بار پھر ترمیم کی ہے, اور اس ترمیم کا جو مقصد یہ ہے کہ اپوزیشن کے جو لیڈرز کیسز بھگت رہے تھے ان کو جو ریلیف جو دیا گیا یا جو کہا جا رہا تھا کہ انہیں ریلیف ملے گا, اب وہ ان کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے خلاف کیسز ویسے ہی چلتے رہیں گے. اور ایک اور بڑی جو پیش رفت ہوئی ہے اس قانون میں کہ جو ریموول کا اختیار ہے وہ کس کو دیا گیا؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو. دیکھیں میں پڑھتا ہوں آپ کو, ریموول نہیں, لگانے کا بھی, لگانے کا اور ہٹانے کا. چیئرمین شیل ہولڈ آفس فار اے پیریڈ آف 4 years on such terms and conditions as may be determined by the president. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ کین اپوائنٹ, یہ لفظ ختم کر دیا, وچ مینس یہ ہولڈ آفس کے موجودہ جو بندہ ہے وہ ہولڈ آفس کرے گا. صحیح ہے, یعنی یہ امینڈمنٹ خالصتاً جسٹس صاحب کے لیے لگائی گئی. ٹھیک, اینڈ مے بی ریمووڈ بائی دا پریزیڈنٹ on the grounds of the removal of a judge of the Supreme Court of Pakistan. پہلی بات سے مجھے بتائیں کہ removal of the Supreme Court جو ہے وہ اس کی کیا ہے, وہ تو ہے جج آف سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے, اب وہ ہے اپنا سپریم جوڈیشل کونسل. تو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, گراؤنڈز تو وہ ہو گئی. تو گراؤنڈز اس کا مطلب ہے کہ وہ پریزیڈنٹ کے پاس
ایک تو سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس جائے گا, یہاں نہیں کہا گیا, یہاں کہا گیا گراؤنڈ پریزیڈنٹ کو پیش کر دو, پریزیڈنٹ جو مرضی کرتا پھرے. اور پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب ہیں, بہت اچھے دانت, بڑے اچھے چیک کرتے ہیں کس کے دانت مضبوط ہیں, کس کے دانت زیادہ کاٹ سکتے ہیں, کس کے دانت کم ہیں, ان کو بہت اچھا پتا ہے. ٹھیک, تو کاٹنے والے دانت جس کے لیے چاہیے ہوں گے, کہاں دانت نرم کرنے ہیں وہ بھی ان کو پتا ہے. ٹھیک, تو وہ اصل میں یہ پورا آرڈیننس جو ہے یہ ڈینٹسٹ آرڈیننس بنا ہوا ہے کہ کہاں دانت کہتے ہیں, پنجابی میں کہتے ہیں چک. ہاں جی, ٹھیک, کہاں کاٹنا زیادہ سختی سے ہے, کہاں کاٹنا کم ہے. اچھا, ایک تو یہ انہوں نے یہ, اب مجھے سمجھ نہیں آتی ہے پاکستان کے لیگل مائنڈز کی, کہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب دیکھیں وہ تو کیا نام ہے ہمارے فروغ نسیم صاحب جو ہیں, وہ بڑے کمال کے جس قسم کے آدمی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں. دوسری مشرف کا کیس لڑتے ہیں, بابا روان صاحب ہیں. پھر اس کے اندر لیگل جتنی ہماری فرٹرنٹی اس طرح کی ہے, میں تو جو اس وقت بڑی مضبوط ٹیم ہے ہمارے, اتنے تیز ہیں کہ میں ابھی ٹرانسجینڈر والا جو کیس لڑ رہا تھا, ایسا شاندار انہوں نے ناپ تول کے بنایا ہے پوری کی پوری, اس نے ڈرافٹ اس کی حساب نہیں, ان کو یہ ڈرافٹ میں سمجھ نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ اپنا مفاد دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کہتے ہیں کہ پشتوں کا ایک بہت مشہور محاورہ ہے کہ چاول کے کھیت کو پانی ملے تو مینڈک کو پانی ملتا ہی ملتا ہے. ٹھیک, اب وہ چاول کا کھیت گورنمنٹ تھی تو مینڈک اپوزیشن تھی, تو مینڈک کو پانی مل رہا تھا. ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیے, مجھے اس یہ بھی ابھی بدلنا پڑے گا. انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس نے ریٹروسپیکٹیو افیکٹ سے اس کی یہ ختم کر دی. اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک ادارے کے پاس یہ سودا ہی نہیں ہے کام کرنے کا. مطلب ایک ادارے کو کہا گیا کہ تم یہ انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے, تم بینکس نہیں لے سکتے, تم بیوروکریٹس کی وہ نہیں لے سکتے, تم پولیٹیشنز کی یہ نہیں لے سکتے, تم فلاں نہیں لے سکتے. وہ اس کا دکان ہی بند کر دیں. اس نے کہا نہیں 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 نہیں, یہ جو پہلے چل رہی ہے نا فائلیں, یہ تم دکان چلاتی رہو گے, باقی یعنی باقی تم نہیں. یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کو باقی تمام معاملات کے اندر ختم کر دیا, اس کی پاورز ہی ختم کر دی. وہ صرف یہ بیچارے کیا نام ہے پراپرٹی ڈیلر سے پیسے لے لے گا, یہ کر لے گا, وہ کر لے گا, اور یہاں پر یہ اتنا بڑا عجیب و غریب معاملہ بنتا ہے. ایک تو آرڈیننس, اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ خان صاحب کی اکثریت ہے. دیکھیں یہ قانون جب پاس کیا جاتا ہے تو اکثریت ہوتی ہے, اب اکثریت اسمبلی میں کیوں نہیں لے کے آتے؟ مسئلہ یا تو پھر اپنے لوگوں پہ اعتماد نہیں ہے کہ وہ ساتھ نہیں دیں گے. آرڈیننس 3 مہینے چلے گا, پھر اس کے بعد پھر 3 مہینے چلے گا, اس دیر تک پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہو یہ رہا ہے عثمان صاحب اس دوران خبر جو بڑی عجیب و غریب ہے وہ یہ ہے کہ لندن میں بھی رابطے ہو رہے ہیں. اچھا, اور بڑے زبردست قسم کے ہو رہے ہیں, اور وہاں تو دفتر سجا ہوا ہے, روز ملاقات ہو رہی ہے. 4 نمبر ہیں جہانگیر ترین صاحب کے, ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے, 4 نمبر آف ہیں. نہیں, لاہور میں تھے جہانگیر ترین صاحب, آج لاہور میں لیکن نمبر گفتگو نہیں کر رہے, پرویز ملک صاحب کے گھر گئے تعزیت کے لیے. اس معاملے میں گفتگو نہیں کر رہے. تو ایسی چیزیں تو گفتگو میں آتی بھی نہیں ہے, تو خفیہ رابطے ہوتے ہیں, پتہ اس وقت چلتا جب ہم چڑھ چکے ہوتے ہیں. لیکن اصل مسئلہ پتہ کیا ہے, پاکستان کی جو سسٹم ہے نا سارے کا سارا, اس میں جس بندے کو بھی. لیکن آج شہباز شریف صاحب نے 2 ٹوک بات کہی ہے. اچھا, انہوں نے کہا جی ابھی اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم تحریک عدم اعتماد لا سکیں. انہوں نے کہا ہم نہیں لانا, بات ختم ہو گئی, ہم نہیں لائیں گے. بات ختم ہو گئی. تو پھر راستہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے 5 سال پورے کراؤ. نہیں, 5 سال دیکھیں, 5 سال پورے کرانے ہیں ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ جن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ آپ نے دکان کی چابی لی تھی. اگر آپ نے دکان کی چابی ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ لی تھی. اچھا, دکان کی چابی ابھی بھی پاس ہے؟ اب پاس ہے ابھی دکان چابی ان کے پاس ہے. اچھا, لیکن دکان میں سودا جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ڈالا جاتا ہے. اچھا, تو دکان کی چابی جس ٹرم سے کڑی اسی ٹرم سے آپ چلاتے رہو, تو 5 سال پورے کرا دے. اگلے بھی آج ٹویٹ آیا وزیر اعظم صاحب کا, ریکارڈ ریونیو اکٹھا کیا انہوں نے, ایف بی آر کو مبارکباد دی ہے. اتنا پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے, سارا لوگ ٹیکس جا کتنے رہے. میں آپ کو بات بتاؤں, میرے پچھلے دنوں ایک بہت بڑا پروفیسر ہے بمبانی, کشور بمبانی, اس کی ایک سنگاپور کے اندر وہ بہت بڑا پروفیسر تھا, اور اس نے بڑی مزدار بات بتائی. اس نے کہا جب لیک ون ہوا تھا نا, اس نے کہا تھا کہ آپ کمپیئر کرو چین کو اور بنگلہ دیش کو. بنگلہ دیش کو اگر بڑا کر دیا جائے چین جتنا, اور بنگلہ دیش کی جو فارکس ریزروز ہیں اس کو اتنے بڑے کر دیے جائیں, تو بنگلہ دیش جو ہے چین سے کہیں گنا زیادہ امیر لگے گا. صحیح ہے. لیکن وہ کہتا یہ ہے کہ چین جو ہے وہ اس سے کم امیر بنتا ہے اس حساب سے. لیکن چین میں یونین پارٹی گورنمنٹ ہے, چین میں ہر سال 1 کروڑ 20 لاکھ سیاح جاتے ہیں باہر, اور 1 کروڑ 20 لاکھ سیاح واپس آ جاتے ہیں.
صحیح ہے. وہ کہتا ہے کسی ملک کی خوشحالی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ سیاح دنیا میں باہر جائیں اور واپس بھی آ جائیں سکون اطمینان کو. ایسے بنگلہ دیش سے 1 کروڑ بندہ نکلتا ہے اور انڈیا میں جا کے نوکری کرنے لگتا ہے. اس نے اگر چین میں برا ہوتا تو لوگ باہر جاتے تو جا کے اپنے لیے اسائلم ڈھونڈتے, کوئی اٹلی رک جاتا, کوئی فلانی جگہ رک جاتا. وہ یہ ہے فارغ ریزرو جو خان صاحب کو دکھائے جا رہے ہیں. یہ فارغ ریزرو وہ ہوتے ہیں کہ جو یہ 7 لاکھ ہیں تم انہیں دیکھ سکتی ہو لیکن تم استعمال نہیں کر سکتے. یہ فارغ ریزرو دھوکہ ہوتے ہیں. یہ وہ اکانومسٹ ہوتے ہیں کہ جو خان صاحب کو نہیں بتاتے. یہی وجہ ہے کہ عام آدمی تک اس نہیں پہنچتا. یہی وجہ ہے کہ خان صاحب پرائس کنٹرول نہیں کر پا رہے. کوئی خان صاحب کو یہ نہیں بتاتا کہ زمیندار کس ریٹ پہ بیچتا ہے, اور اس کے بیچ میں 5 میں اس دن گن رہا تھا 5 ڈفرنٹ مڈل مین آتے ہیں, 5 ڈفرنٹ, انکلوڈنگ ایک ٹرک والا بھی اس کے اندر, جو ٹرانسپورٹر ہے وہ بھی آتا ہے, وہ بھی اس کے اندر کماتا ہے, کسی کو تک کماتا ہے. ان ساروں کے اندر کوئی بھی کسی طور پر وہ چیک نہیں کر پا رہے اور آئندہ بھی نہیں کر پائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ تو مارکیٹ سسٹم ہوتا ہے, یہ تو مارکیٹ فورسز ہوتی ہیں, یہ تو انٹرنیشنل فورسز ہوتی ہیں. او بھائی ٹماٹر کے اوپر انٹرنیشنل فورسز کہاں آتی ہے؟ تیل مہنگا ہو تو پھٹی کیسے مہنگی ہو جاتی ہے؟ تیل مہنگا ہو تو آلو کیسے مہنگا ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا بھائی. زمیندار تو پیسے اکٹھے کرتا ہے, سال کے بعد جا کے دوستوں کو ملنے آتا ہے, اس کا تو پیٹرول سے تعلق کو نہیں ہوتا. یہ نہیں سمجھتے, نہ سمجھ سکتے ہیں. ان کے لیے ان کے ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ سمجھ جائیں. اب آنے والے جو دن ہے یا آنے والے جو مہینے ہیں اس میں کوئی ڈیلیور کرتے ہیں عوام کے لیے یا رب العالمین. چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پوری دنیا میں سکھ رائٹس کی جو کمیٹی ہے انہوں نے ایک ریفرینڈم کروایا خالصتان کے قیام کے لیے. برطانیہ میں بھی ریکارڈ تعداد میں ووٹ ڈالے گئے, کینیڈا میں بھی, امریکہ میں بھی. اس وقت کینیڈا سے جو سکھ رائٹس ایسوسی ایشن کے جو کرتا دھرتا ہیں جتیندر سنگھ صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. انہی سے پوچھتے ہیں کہ کتنا کامیاب یہ ریفرینڈم تھا اور عالمی سطح کے اوپر اس کو کتنی پذیرائی ملی اور بھارت کے اوپر اس کا کتنا پریشر بلڈ اپ ہوا ہے. جی جتیندر جی ذرا دسے گا سانو ذرا کی ہویا کی ہے ریفرینڈم دے بارے رزلٹس کی نے اور صورتحال کی ہے سویرے جی. جی ہاں جی بھائی, پہلو سارے نو واحگرو جی کا خالصہ واحگرو جی کی فتح تے السلام علیکم تو آل مائی مسلمان بہن بھرا. رزلٹ آن تو پہلو بھائی میں ایک گل کہنی چاہتا سی. دیکھو اسی کوئی جتھےبندی نہیں کی رائٹ ایسوسیشن, اسی سکس فار جسٹس نال کام کرتے ہیں تے ساڈا اسی کہنے بھی رائٹس نہیں, یہ جینوسائڈ سی. سو یہ ویری امپورٹنٹ ہے بھی جڑا انڈین دی لینگویج آ وہ آپ ایکسپوز کریے. دوسری گل میں کلیئر کرنا چاہتا سی, دیکھو یہ ریفرینڈم دنیا چ ہو رہا با, پر سب سے پہلو لوکیشن سی لنڈن دے وچ. او اسی کل کیتا جس ویلے اندرا گاندھی نو سکھاں نے سزا دتی سی, اس ویلے اسی اکتوبر 31 نو سکھاں نے ریفرینڈم دے وچ پہلی واری لنڈن دی دھرتی اوپر ووٹاں پائیاں. ہن او لنڈن دی دھرتی دے وچ ووٹاں دا رزلٹ اسی جڑا نان پارٹیسن کمیٹی دے کولے اے رزلٹس دتے ہوئے نے, وہ ریلیز کرن گے جدوں دنیا دے ساری دنیا دے وچ ووٹاں پی گئیاں. سو اس ویلے جڑیاں ووٹاں وا او ان ا لاک باکس اینڈ سیلڈ از وتھ دیٹ کمیٹی. ٹھیک ہے, ایدی قانونی حیثیت کی ہوئے گی؟ مطلب ٹھیک ہے کہ ریفرینڈم ہو رہا ہے, اینو دنیا کس طرح منے گی؟ دیکھو دو چیزاں با, پہلی گل ہے دنیا نو مننا, دوسری گل ہے سکھاں نو مننا. ہن جڑا انڈیا با انہاں دا جڑا پراپاگینڈا کر رہے نے وکھرے جگہ دے وچ بھی سکھ چاہندے نہیں کہ خالستان, او سانو پہلو دور کرنا پینا وا. جویں میں پچھے واری تھوڑے شو دے وچ کہا سیگا بھی یہ ریفرینڈم انآفیشل ریفرینڈم آ. پر جے 10 جانے ایک کمرے دے وچ ہون تے جے ایک بندے کولے کہے اودے کولے ایک سٹیمپ پہ آتے او بندہ کہے جیڑی چیز سارے آپا سہمتی ہوواں گے, جے میں سٹیمپ لاؤں گا پھر ہی ایک چیز دی کوئی قیمت ہے, جے میں سٹیمپ نہیں لایا پھر او دی کوئی چیز دی قیمت نہیں. پر جے 9 جانے نے رل کے کہا بھی اے ایک نو کڈو باہر, او سٹیمپ دی کنی قیمت رہ جوگی او دا سما ہی پھر دسو گا. صحیح. تے اے گل ہوندی ہے اے ریفرینڈم نال, اے انآفیشل نان بائنڈنگ ریفرینڈم ہے. پر جڑا ایکتا سکھ پنتھ چ سکھ کمیونٹی دے وچ آ رہی آ, جے انڈیا کہے اے نان بائنڈنگ آ, او دا ساڈا سٹیمپ نہیں لگیا, او سٹیمپ تا اسی اون والے سمے چ حساب دیواں گے کنا ک قیمتی آ. ٹھیک.
ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ? ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਟਾਡਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਅੱਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚਾੜਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਤੇ ਮਿਟਾਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀ ਦੁਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਮੰਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੇਖੇ ਜੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰ, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, दूसरा इशू है जी अफगानिस्तान, चमन बॉर्डर खुल गया, तजारत खुल गई, मुज़ाकरात कामयाब हुए, और दूसरी जो चीज़ हुई है वो है अमीरुल मोमिनीन जो है उनके। अच्छा, वो अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अभी उनसे पूछा था कि कंफर्म। देखिए तस्वीरें तो आई हैं, तस्वीरें भी आई तस्वीरें हैं, ओरिजिनल तस्वीर है, तस्वीरें ओरिजिनल है उनकी? तस्वीरें तो ओरिजिनल है, तस्वीरें तो उनकी ओरिजिनल। फिर लेकिन उन्होंने कोई ऐसा ट्वीट नहीं क्योंकि आया। मौलाना हिब्बतुल्लाह जो थे बहुत अरसा कोयटा में रहे हैं। हाँ जी। और कोयटा में बकायदा दर्स देते थे बहुत अरसा, तो सब लोगों ने देखा हुआ है उनको। तो तस्वीरें तो ठीक हैं, तो लेकिन ये है कि तस्वीरें भी बड़े अरसे के बाद आई। मैंने उनसे पूछा था आते क्यों नहीं, उन्होंने कहते जब तक ड्रोन्स का मामला है, हम अपने मौलाना उमर के ज़माने में यही था कि किसी तौर पर हिट हो सकते हैं, उनका बहुत, तो उनको नहीं शामिल आते थे। इसलिए अमीरुल मोमिनीन के बारे में कि ये फिर हमारी यूनिटी ऑफ कमांड का मसला है। लेकिन वो कंधार में सुना है आए हैं, लेकिन असल मतलब लाइब्रेरी वाली तस्वीर भी जारी की थी उनकी। कौन सी वाली? लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, ये कंधार की तस्वीर जारी की थी उन्होंने जब वो कंधार पहुंचे थे। जी जी, वो सही। अच्छा, लेकिन असल मतलब ये है कि पाकिस्तान बड़े अरसे के बाद काफ़ी हद तक जो है उन्होंने एक मुआहदा कर लिया है कि वहाँ से चीज़ें आना शुरू होंगी। अब उसमें से वेब अब शुरू हो गए आने, बाकी चीज़। सबसे अहम चीज़ बात है कि पाकिस्तान को जो कोल सप्लाई इंटरनेशनल बंद हुई थी, क्यों बंद हुई थी, मैंने आपको पहले बताया कि इस दफ़ा अल्लाह तबारक तआला ने अजीब व गरीब काम किया। इंग्लैंड के अंदर देखिए, जब अजाब आता है तो कमाल आता है। इंग्लैंड के अंदर जो 40% एनर्जी थी वो आती थी हवा से, नॉर्थ सी। इंग्लैंड भी, नॉर्वे भी, बाकी सारी जगहों पे भी। आप हैरान होंगे कि हवा चलना बंद हो गई है, और इस वक्त सिर्फ 20% उनकी एनर्जी वहाँ से आ रही है इंग्लैंड से। उन्होंने एडम्बरा का कोल खोलना शुरू किया, कोल मंगाना शुरू किया, कोल महंगा हो गया, वो भी 2024 में खुलेगा। पूरे यूरोप के ऊपर वाले हिस्से को नॉर्वे अपने वाटर रिजर्वायर से पानी देता था। हुआ यह है कि बारिश बरसी है, वो पहाड़ों से नीचे बरसी है, पहाड़ों के ऊपर नहीं बरसी, वो सारे डैम जो है वो खाली हो गए। ठीक, तो ये पानी के ऊपर जो उनका बेसिक रिजर्वायर था, जिसमें 48% पानी थी वहाँ से आती थी, और नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इन जगहों पर तो 100% वहीं से आ रही थी, वो ख़त्म हो गई। वो भी कोल पे शिफ्ट करके, पुराने कोल प्लांट, तो कोल। तो अब मज़ार शरीफ से कोयला जो है वो यहाँ पर आना शुरू हो गया। मेरे कल एक साहब आए हुए थे, वो कोयला वहाँ से लेके आते हैं। वो कहते हैं मुझे ख़ास तौर पे वज़ीरिस्तान के अंदर बाकायदा गोदाम बनाने के लिए कहा गया। तो अगर हमारे कल को क्राइसिस पैदा हो किसी तौर पर भी, हमारे कोल प्लांट्स जैसे साहिवाल का है दूसरे, तो हमें कोयला जो है, और अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा कोयला है। अगर कि वहाँ उनकी जो माइनिंग है बड़ी ट्रेडिशनल सी है वही, और सबसे बड़ी बात है हज़ारे वहाँ पर काम करते हैं माइंस के अंदर। यहाँ भी हमारे यहाँ हज़ारे काम करते हैं, वहाँ भी क्योंकि बहुत टफ काम है, या किसी हद तक उस वक्त काम। एक ये, दूसरा ये है कि फ्रूट से हमारे। तीसरी जो अहम तरीन चीज़ जो है उनके लिए, बहुत सारे उनके जो तजारत थी वो इंडिया के साथ थी। वो वह चाहबार और बाकी जगह पे करते थे। अब वो इंडिया के साथ कहते हैं मैं तजारत ख़त्म हो गई, जिसमें से उनकी सबसे अहम तरीन तजारत थी वो थी उनके प्रेशियस स्टोन्स की। ज़मुर्रद है, इस तरह मतलब लेपिस लजुली है, इस तरह और बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें, रूबी है, ये सारे जो हैं वो जिसको कहते हैं ना, वो कहते ना हमसाया जिब्रील, इकबाल का जो शेर है, मुझे आज भी वालिद साहब की बात याद आती है। हमसाया जिब्रील अमी बंदा खाकी है, उसका न शेमन न बुखारा न बदख्शां। तो मैंने अब्बा जी से पूछा कि ये बदख्शां और बुखारा क्यों हो बच्चों ने, तो कहते हैं कि बदख्शां जो है ना, ये अफगानिस्तान में है, इसके लाल मशहूर है, लाल बदख्शां, ठीक, और बुखारा जो है वहाँ के हीरे मशहूर है। तो बदख्शां तो बुखारा जो है वो तो वहाँ है
اپنا ازبکستان میں، لیکن بدخشاں یہاں پر ہے، اور لال و جواہر جتنے بھی ہیں وہ سارے یہاں کے ہوتے تھے، اور پورے انڈیا میں پھر آگے جا کے باقی جگہ اوریجنل سپلائی ہوتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ زیور جو ہے نا اور سب سے زیادہ سونے کی شوقین جو ہیں وہ بھارتی خواتین ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ کہتے ہیں سونا اگر کہیں موجود ہے ان دا ریئل گولڈ سینس میں تو صرف انڈیا کی عورتوں کے پاس ہے، کیونکہ وہ سونے پہ مرتی ہیں، سارا داج جہیز وہ سارا کچھ، تو وہ ایک ان کی تجارت ہوتی۔ اب لگتا یہ ہے کہ وہ پاکستان کے تھرو انٹرنیشنل مارکیٹ کو کہیں جائے گی، اور پھر اگر راستہ یہی ہے کہ پاکستان آئے، یہاں کے سونار اس کو لیں اور دبئی بھیجیں، اور دبئی سے پھر انڈیا لے جائیں، جیسے ہمارے ہاں انڈیا میں کی ساری چیزیں جو دبئی سے آتی ہیں۔ تو یہ اصل میں صورتحال ہے، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، اسٹیبلائز ہو رہی ہیں، خوراک کی باقی چیزوں کو ان کو اندازہ نہیں تھا، ان کو صرف جو سروسز کے لوگ تھے ان کی تنخواہوں کا مسئلہ تھا، اور اگر یہ چلنا شروع ہو گیا مسئلہ تو ظاہر بات ہے پاکستانی روپیز میں اگر وہ لیں گے تب بھی دے کین کنورٹ انٹو ڈالرز، ٹھیک ہے، وہ بڑی آسانی سے پاکستان اسی جگہ پہ یہاں پہ پیمنٹ کے وقت ہی کنورٹ کیے جا سکتے ہیں وہ ڈالرز کے، اور اپنے اگر اس میں ڈالرز میں ڈالرز پہ وہ ٹریڈ کر سکتے ہیں، تو یہ ایک انٹرنیشنل کرنسی پاکستان بنتی جا رہی ہے۔ چلے جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور پاکستان کے لیے کتنی اچھی خبریں آتی ہیں۔ ہمارے ہمسائے میں اگر امن ہے تو ہمارے ہاں بھی خوشحالی آئے گی۔ یہاں ہی اب پروگرام ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔